अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रोमान शाह के एपिसोड नंबर 76 है। चलें स्टार्ट करते हैं। आयत को कुछ नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी अगर इससे कुछ हुआ तो। मीरब हिम्मत रखो, अल्लाह ने आजमाइश दी है तो वो शिफा भी देगा। वो मीरब की पीठ पर हाथ रखते हुए से दिलासा दे रहा था, मगर दिल ही दिल में रोमान शाह की जान भी अपनी बेटी के बारे में सोचकर कांप रही थी। आयत मेरा बच्चा, मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अपनी सारी ताकत लगा दूंगा और अल्लाह ताला से तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग लूंगा। दिल में सोचते हुए खुदा की रजा पर साबित कदम रखते हुए मीरब को चुप करवा रहा था। शामिर घर के अंदर दाखिल हुआ और गार्डन में बैठी अपनी मामा को देखकर मुस्कुरा कर बोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश नजर आ रहा है मेरा बेटा। वालदा ने शफकत भरी नजरों से देखते इसके चेहरे की खुशी को फौरन से महसूस किया। शाहमीर आगे बढ़ा और अपनी वालदा का हाथ लबों से लगाकर चूम दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ जैसे गया था। वो अपने अंदर की कैफियत को छुपाते हुए हंस पड़ा। बेटा जी, माँ हूँ तुम्हारी, और तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। जाओ, अगर दिल में सोच लिया है तो नीयत अच्छी है। मनाओ जाकर अपनी बीवी को। इसकी माँ ने फौरन से इसकी चोरी पकड़ते हुए इसके कान को हल्का सा मरोड़ा। बहुत तेज नजरें हैं आप, फौरन सब कुछ जांच लेती हैं। शामिर ने चोरी चोरी पकड़े जाने पर हंसते हुए कहा, माँ हूं तुम्हारी, इसलिए मुझे पता है कि मेरा बेटा ज्यादा देर मेरी बहू से नाराज नहीं रह सकता। और अच्छी बात भी है। कैसे हैं बाबा? वो अपने बाबा को देखकर हाथ हिलाते हुए इनका हाल दरियाफ्त कर रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो जेंटलमैन? वो भी हाथ हिलाते हुए अपने दोनों पोतों के साथ फुटबॉल खेलने में मगन थे। हाय बाबा। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान करीब आए, अपने बाबा से मिले और हवा के झोंके की तरह वापस जाकर खेलने लगे। इस वक्त तो इनके लिए इनके खेल से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। शाहमीर भी सबसे मिलते हुए अपने रूम की जाने बढ़ गया, क्योंकि इसे अपनी मोहतरमा को मनाना था। शाहमीर दरवाजा खोलकर रूम में दाखिल हुआ तो मोहतरमा सामने ही मोबाइल पर कोई शो देखने में मसरूफ थी। मिरहा की नजर शाहमीर को रूम में आते हुए देख चुकी थी, मगर नाराजगी का इजहार करने के लिए अब बीवी अपने शौहर को इग्नोर ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मिरहा ने भी टिपिकल बीवियों की तरह ऐसे प्रेटेंड कराया जैसे इसने शाहमीर को आते हुए देखा ही नहीं, जबकि वो भूल गई थी कि इसका शौहर एक होनहार होशियार पुलिस ऑफिसर है, जिसकी नजर फौरन से समझ गई थी कि मैडम ने देख लिया। और वैसे भी वो बिल्कुल सामने ही तो बेड पर लेटी हुई थी, मगर खुद को कुछ ज्यादा ही फोन के अंदर मसरूफ कर रखा है। शाहमीर शामीर ने इसके पास बेड पर बैठते हुए इसके हाथ से मोबाइल लेकर साइड पर दे दिया, और इससे पहले कि वो झटके से वहां से उठकर 9-10-11 होने में कामयाब होती, शामीर ने अपना मजबूत हाथ इसके ऊपर से गुजारते हुए बेड पर रख दिया था। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, इसलिए नहीं उठाया। बगैर उसकी जानिब देख के, बगैर तासुरात दिखाए जवाब दिया। शामीर के हाथ को हटाकर उठने को बेकरारी थे। शामीर इसकी झटपटाहट और उठने के अंदाज को नजरअंदाज करते हुए आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। और तुम्हें लगता है कि फोन नहीं उठाऊंगी तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तुमसे बात करने का? अपना भारी हाथ इसके ऊपर से मजबूती से गुजारते हुए मैट्रेस पर रखते हुए इसके उठने के इरादे को पूरी तरह से नाकाम बनाए हुए था। नहीं, तरीके तो आपके पास बहुत है, इस पर मुझे कोई शक नहीं। बहरहाल मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। वो रूठे हुए अंदाज में नजरें दीवार पर मरकूज किए हुए शामीर की आंखों में देखने की भी रवादार नहीं थी। इसके खराब मूड और रूठे हुए अंदाज के बावजूद एसपी साहब की नजरों में गुस्सा नहीं बल्कि प्यार और शरारत की झलक थी। इसके मूंछों तले दिलकश होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। जब जानती हो कि मेरे पास बहुत से तरीके हैं, तो फिर इस तरह फजूल में छटपटा कर अपनी जान को क्यों हलकान कर रही हो? वो एक हाथ इसके ऊपर से गुजारते हुए इसे उठने नहीं दे रहा था, जबकि दूसरा हाथ नरमी से इसके गाल पर रखा था, अंगूठे की पूर से इसके मखमली गाल को छूते हुए। वह गहरी नजरों से इसे देख रहा था। मूंछों तले हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी। वह इसकी बेबसी से महफूज हो रहा था। आप इस तरह प्यार जताकर मेरे साथ सुलह सफाई करने की कोशिश मत करें। वो खफा नजरों से इसे घूरते हुए उंगली उठाकर बोली। मिरहा की आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी, जिसे शामीर ने फौरन भांप लिया था। इसके चेहरे पर बिखरी सख्ती के पीछे छुपा दर्द शामीर के दिल में उतर गया, मगर वो मुस्कुराहट दबाए गहरी नजरों से इसे देखता रहा। मैं तो प्यार भी जताऊंगा और तुम्हारी नाराजगी दूर करने की सलाह भी करूंगा, शामीर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक काम करो, अपनी नाराजगी को बरकरार रखो। अगर मेरे प्यार में दम हुआ तो मैं तुम्हें मना लूंगा। झुककर इसके नाजुक पंखड़ियों पर अपने लबों की जंबिश महसूस करवाते हुए वो जानबूझकर इसे तंग कर रहा था, जबकि मिरहा गुस्से और शर्म के मिले जुले जज्बात लिए
بے بسی سے دیکھ رہی تھی. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. مرحا نے خفگی سے رخ موڑ لیا. آپ نے سب کے سامنے ٹیبل پر مجھے بری طرح ڈانٹا تھا. ایک بار نہیں سوچا کہ وہاں ماما بابا بھی تھے اور عبداللہ عبد الرحمان بھی. وہ بچوں کی طرح کپکپاتے ہونٹوں سے بول رہی تھی. اس کی آنکھوں میں نمی لرس رہی تھی. ذرا سوچیں میری کیا عزت رہ گئی ہوگی ان کی نظروں میں. وہ رو دینے کو تھی. یہ دل بھی شکوا تھا اور شامیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے ہر لفظ کا بوجھ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا. تو میری جان غلطی تو تمہاری بھی ہے نا. شامیر نے نرمی سے کہا مگر لہجے میں شکوہ نمایاں تھا. تم بھی تو ہر بار اپنے بھائی کی سائیڈ لیتی ہو. کبھی تو میری سائیڈ بھی لے لیا کرو. کبھی تو سوچ لیا کرو کہ میں بھی رائٹ ہو سکتا ہوں. وہ ذرا جھکا نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے بول رہا تھا. تم نے بھی تو ٹیبل پر اسی انداز میں مجھ سے بات کی تھی. کیا وہ ٹھیک تھا؟ مرحا نے لب کاٹ کر نظریں چرائی. دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ مان چکی تھی کہ شامیر ٹھیک کہہ رہا تھا. ہاں تو غلطی ہو گئی. مرحا نے ہونٹ سے باہر نکال کر معصومیت سے کہا. پھر فوراً انگلی اٹھا کر شکوہ جتانے لگی. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ عورت ناقص عقل ہوتی ہے. اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور عورت کم عقلی میں بے وقوفیاں کر جاتی ہے. شامیر نے بمشکل مسکراہٹ دبائے مگر مرحا کا انداز ایسا تھا کہ ہنسی روکنا مشکل تھا. مگر آپ سمجھدار تھے. آپ کو تو مجھے اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا. وہ پوری معصومیت سے بولی جیسے سب قصور اس شامیر کا تھا. وہ بالکل بچی لگ رہی تھی جسے پورا مان تھا کہ سارے سمجھداری والے کام شامیر کو ہی کرنے چاہیے. اور وہ غلط بھی تو نہیں تھی. شامیر نے ہمیشہ اسے اسی طرح ٹریٹ کیا تھا. وہ عادتاً اس کے نرم لہجے اور سمجھداری کی عادی ہو چکی تھی. اچھا جی میری ناقص عقل بیوی. شامیر نے چہرہ جھکا کر سرگوشیوں میں شرارت بھری مستی سے کہتے ہوئے اسے اپنی سانسوں کی حدت میں قید کر لیا. مرحا نے نرمی سے رخ موڑ لیا. وہ اپنی خفگی برقرار رکھے ہوئی تھی. جی نہیں, مجھے آپ کی سوری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سوری کہنے سے کیا میری عزت واپس آ جائے گی؟ جو انسلٹ آپ نے سب کے سامنے کی. مگر اس بار وہ جھٹپٹائی نہیں تھی. مگر اس کی ناراضگی میں بھی شامیر پر جھلک رہا تھا. شامیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے. تو میری جان مجھے تو کوئی دقت نہیں. میں سب کے سامنے جا کر سوری بھی کر دوں گا. وہ بھی کان پکڑ کر وہ ہنوز شرارت سے مسکرا رہا تھا. جب مرحا نے کھل کر دیکھا شامیر نے نرمی سے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر ہلکا سا کھینچا. آپ پلیز اپنا منہ ٹھیک کرو میری ناقص عقل بیوی. میں تمہاری ناراضگی زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتا. مرحا نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر شامیر کے لبوں پر بکھری شرارت دیکھ کر خود بھی بے اختیار مسکرا دی. یہ ہوئی نا بات, ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو. وہ نرمی سے بولا مگر اگلے ہی لمحے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا جب تم ناراض چہرہ بناتی ہو تو موٹی اور خبردار اگر مجھے موٹی اور کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو. مرحا نے فوراً انگلی اٹھا کر گھورا. شامیر نے بے ساختہ کہکا لگایا. ارے میری جان میں تو بس مذاق کر رہا تھا. مجھے آپ کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں. وہ ناک چڑھا کر بولی اور رخ پھیر لیا. شامیر اکثر اسے تنگ کرنے کے لیے موٹی کہا تھا اور وہ مرحا ہمیشہ ایسے ہی چڑھ جاتی تھی. شامیر نے مسکرا کر اس کی تھوڑی پکڑی اور اس کا رخ پھر سے اپنی طرف کرتے ہوئے چہرہ چہرے کے قریب کر لیا. اچھا بابا نہیں بولوں گا. اب موڈ ٹھیک کرو نا. میں تم سے ناراض ہو کر نہیں رہ سکتا یار. قسم سے زندگی میں کوئی رنگ کوئی مزہ نہیں رہ جاتا. تم سے صلاح صفائی کے لیے میں اپنی ناک بھی نیچے کرنے کو تیار ہوں. بتاؤ کیا چاہتی ہو. وہ پیار سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو محبت سے نہاتے ہوئے بول رہا تھا. مرحا اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی. شامیر کی نظروں سے عقیدت کی طرح چلکتی محبت نے آخر کار اس کے ہونٹوں پر بھی ہنسی بکھیر دی تھی. میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کا سر میرے سامنے جھکے. یہ میرے لیے قابل قبول نہیں. مگر میر جس طرح آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا وہ اچھا نہیں لگا. وہ دھیمے لہجے میں بولی مگر شامیر کی نظروں میں سوال دیکھ کر رک گئی. مرحا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی مگر وہ پوری ہمت کر کے شامیر کو اپنی سچائی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. بولو, میں سن رہا ہوں. اس کی کچھ دیر کی خاموشی پر شامیر نے اسے اپنی بات جاری رکھنے کو کہا تھا. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ رومان بھائی کو آپ پر ترجیح دیتی ہوں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں مگر رومان بھائی کے بارے میں کچھ بھی سننا مجھے برا لگتا ہے اور یہ نیچرل ہے. شاید اس لیے کہ انہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی. شامیر خاموشی سے سنتا رہا. مرحا نے تھوڑا گہرا سانس لیا اور اپنی بھیگی پلکیں چپکائیں. انہوں نے ہمیشہ اپنی تکلیفیں چھپا کر مجھے خوشیاں دی. کبھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. امی جان کے جانے کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری آنکھوں میں آنسو آنے دیے ہوں سوائے اس وقت جب وہ خود مشکلوں میں پھنس گئے تھے. تو پلیز میرے جذبات پہ سمجھنے کی کوشش کریں. مرحا کی آواز لرزنے لگی تھی مگر وہ بولتی گئی. اللہ کی دنیا سلامت رکھے. آپ کے پاس بابا ہیں, ماما ہیں, میں ہوں. آپ کے بچے ہیں. آپ کی دنیا مکمل ہے. مگر ہمارے پاس ایک دوسرے کے علاوہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے.
رومان بھائی میرے لیے دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہے اور میں چاہ کر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سن سکتی، حتیٰ کہ آپ کے منہ سے بھی نہیں۔ پلیز میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا میر نے گہرا سانس لی اور اس کی نظریں مرحا کے چہرے پر ٹکی تھی اور پہلی بار وہ اس کے دل میں چھپی بے بسی کو حقیقتاً محسوس کر پایا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ مرحا اپنی جگہ بالکل صحیح تھی اور اس کا دل بھی اسی بات سے کی گواہی دے رہا تھا۔ بے شک وہ بھی اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کو سلامت رکھا تھا۔ شامیر اور میرف کی زندگی میں ماں باپ کی محبت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر رومان شاہ اور مرحا ان کے پاس یہ نعمت نہیں تھی۔ مرحا کا کہنا غلط نہیں تھا، مگر اس وقت صحیح اور غلط کے چکر میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے مرحا کو منانا تھا۔ اس کی ناراضگی اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی تھی۔ وہ کام پر جا کر بھی سکون سے نہیں رہ سکتا تھا، نہ آرام سے اٹھ سکتا تھا، نہ سکون سے سو سکتا۔ اس سے بہتر تھا وہ اپنی پیاری بیٹی پیاری جان کو منا کر اس کی ناراضگی ختم کر دے۔ آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہارے پیارے بھائی جان کے بارے میں کچھ نہ کہوں، اور تم بھی کوشش کرنا کہ میری صورتحال کو سمجھو۔ میں بھی میرب سے بہت پیار کرتا ہوں، میری ایک ہی بہن ہے اور اس کے لیے میرے بھی جذبات بہت خاص ہے۔ میں بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں نے بھی اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہمیں ایک جان ہو کر اپنی محبت کو طاقت بنا کر ان کی زندگی میں جو مسائل ہیں انہیں ختم کرنا ہے، نہ کہ آپس میں جھگڑا کر کے اور مسائل پیدا کرنے ہیں۔ شامیر کی بات پر مرحا ہاں میں ملا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو رومان شاہ چھپا رہا ہے۔ یہ بات میں نے محسوس کی ہے کہ کچھ ایسا ہے جسے رومان چاہتا ہے کہ ہماری نظریں نہ دیکھیں۔ وہ جان بوجھ کر جھگڑا کر کے ہمیں ایک بار خود سے دور رکھے ہوئے ہے۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو ان کے قریب جانے پر ہی پتہ چلے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں ہی الجھتے رہ جائیں اور دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ ہم صبح ان کے گھر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ شامیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے ہم دونوں چلیں گے۔ مرحا گہری سوچتے ہوئے بولی، چلو گڈ، یہ تو ہو گئی سمجھداری والی بات۔ اب ذرا رومانٹک موڈ میں آؤ، مجھے پیار کرو۔ شاہمین نے ایک دم سے ٹون تبدیل کی تھی۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے رومانٹک ہونے کا، مرحا نے مسکرا کر اسے چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے لبوں کا لمس میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ شاہمین نے اسے اپنی قریب کھینچا۔ اس کی نرم آواز میں ایک نئی شدت تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک عہد تھا، وہ ہمیشہ اسے اپنی محبت اور تحفظ میں سموتا رہے گا۔ میرے ساتھ رہو اور کبھی دور نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ دونوں کی دھڑکنیں اب ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ وہ اس لمحے میں وقت جیسے رکا تھا، صرف وہ دونوں تھے اور ان کی محبت۔ کاشان رضوی کے لیے آج کا دن کسی عام دن کی طرح تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مصروف۔ امریکہ اور پاکستان میں اس کے بزنس امپائر کو جوڑنے کا کام عروج پر تھا اور وہ اپنی دنیا کو ایک نئی شکل دینے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، مستقبل ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ وہ یہ دنیا میرب کے لیے تیار کر رہا تھا، جہاں وہ میرب کے ساتھ رہنے کے سہانے خواب سجائے بیٹھا تھا، مگر بے وقوف انسان یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ تو میرب کا ایک بال بھی اسے نہ دے دے گا، اور یہ پوری کی پوری میرب ہڑپنے کے لیے تیار تھا۔ اس گدھے کو تو تب پتہ چلے گا جب اس کا سامنا رومان شاہ سے ہوگا۔ اسے ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لے لیا ہے، مگر وہ دن رات ایک کر کے میرب کے لیے ایک بہترین دنیا بنانے میں مصروف تھا۔ اگر دولت کی بات کی جائے تو کاشان رضوی بالکل رومان شاہ کی ٹکر کا تھا، اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو اس میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھا، مگر دونوں کی شخصیتیں بالکل مختلف تھیں۔ رومان شاہ پنجابی شیر تھا، کاشان رضوی ماڈرن اور ڈیشنگ تھا۔ دونوں ہی شکل و صورت میں ہیرو لگتے تھے، مگر ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک سلجھی ہوئی نظریات کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کاروبار ذہنیت کا مالک تھا۔ کاروبار کی دنیا میں بھی دونوں کو ہم پلڑا کہا جا سکتا تھا۔ آج دفتر میں ایک طویل اور تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر پہنچا، دروازہ کھولا تو ایک ناپسندیدہ مہک نے اس کا استقبال کیا۔ گلاب کی خوشبو پورے گھر میں گلاب کی مہک بسی ہوئی تھی۔ نشا کو یہ خوبصورت خوشبو بہت پسند تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کاشان رضوی کو یہ مہک سخت ناپسند تھی۔ پورے گھر میں سرخ اور سفید گلابوں کی پتیاں اس انداز میں بکھری ہوئی تھی کہ فرش کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مدھم روشنیوں میں سب کچھ ایک خاص انداز سے سجا ہوا تھا۔ میز پر ایک کیک رکھا تھا اور ساتھ ہی ایک نوٹ پڑا تھا۔ کاشان رضوی نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر دیکھا۔ ہمارے رشتے کو ایک اور سال گزر گیا ہے، پلیز اب تو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی دنیا میں قدم رکھنے کی اجازت دے دو۔ میں آج بھی تمہاری منتظر ہوں، آج بھی تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، میں سب کچھ بھلا کر تمہارے قریب آ جاؤں گی۔
तुम्हें वो हर खुशी दूंगी जिसके लिए तुम इतने सालों से किसी और के पीछे खुद को तबाह कर रहे हो। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से सजा दूंगी। नोट के आखिर में लिखा था, लव यू काशान। काशान की नजरें एक पल के लिए नोट पर जम गई। गुस्से की शिद्दत से इसके माथे की लकीरें गहरी हो गई। से पहले कि काशान नोट फाड़कर फेंकता, हाई हील्स की टकटक करने की तवज्जो इसकी तरफ मतबूजल कर दी। निशा ब्लैक मैक्सी में मलबूस पुरएतमाद अंदाज में चलती हुई इसके करीब आई। ये पूरा इंतजाम निशा ने खुद किया था। घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए इसने यहाँ ये सेटिंग की थी। खिड़की के बाहर नजर आता वसी समंदर रात के वक्त बेहद दिलकश लग रहा था। अपार्टमेंट के बाहर से आती लहरों का शोर किसी भी मोहब्बत करने वाले जोड़े के लिए बहुत रोमांटिक था, मगर रमान शाह रिजवी को ना निशा से मोहब्बत थी और ना ही कोई कशिश महसूस हुई थी। वो शख्स जैसे पत्थर का बन चुका था। इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मीरब का वजूद छाया हुआ था। इसे अपने करीब अगर कोई चाहिए था तो वो बस मीरब थी। एक वक्त था जब काशान रिजवी अपनी महसूर कुन शख्सियत से हर आती जाती लड़की को अपने हुस्न का जादू बखेरता, दिल फेंक आशिक बना फिरता था। मगर जिस दिन इसे मीरब से मोहब्बत हुई तो ऐसी हुई कि वो खुद को ही भूल गया। इस दिन से लेकर आज तक काशान रिजवी की आंख को कोई लड़की अच्छी नहीं लगी थी। वो अपनी मीठी सी आवाज में हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए काशान के करीब आ खड़ी हुई। आज एक बार फिर से इसने वही सब कुछ दोहराया था। वो बरसों से दोहरा रही थी। यह गलत तो नहीं था, आखिर काशान इसका शौहर था और इसके वक्त पर इसका हक भी था। मगर ये बात काशान रिजवी को कौन समझाता। निशा के आगे बढ़कर नरमी से काशान का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए इसे एनिवर्सरी विश की। मगर काशान ने फौरन अपना हाथ ऐसे चटक दिया जैसे कोई सांप इसके हाथ से लिपट गया हो। ये क्या बदतमीजी है, काशान ने गुस्से से सामने सजी हुई खड़ी निशा से कहा। निशा का दिल टूट गया था। काशान इसके अंदाज पर निशा को अच्छी तरह से पता था कि काशान ऐसा ही करेगा। हर बार एनिवर्सरी पर वो यही तो करता था। मगर निशा हर बार हिम्मत करके इसके सामने आती थी, तैयार होती थी कि शायद काशान के रिश्ते को टूटती हुई सांसों को वो जोड़ सकती थी। हर बार वो यही कोशिश करती थी। कोई बदतमीजी नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है और क्या शौहर को विश करना गुनाह है। वो हिम्मत से इसकी आंखों में देखते हुए नरमी से बोली थी। चले आए, एनिवर्सरी का केक कट करना है। अपने आंसू को पीते हुए एक बार फिर काशान का हाथ पकड़कर केक वाली टेबल पर के करीब ले जा रही थी। बेशक इस वक्त वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की मैक्सी जिस पर हल्का सा गले और बाजू पर सिल्वर कलर का काम हुआ था। गले में नफीस सा नेकलेस और कानों में छोटे छोटे टॉप पहने वो बहुत पुरकशिश और सादा लग रही थी। खुले बाल कमर पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे और होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। मगर काशान ने एक नजर भी इसकी जानिब नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे हासिल कर दोगी? काशान ने हाथ छुड़वाते हुए इसे खुद से दूर किया था। बस कर दे काशान, थक गई हूं मैं। तब तक हमारे रिश्ते को इस तरह से चलाएंगे। प्लीज आज सब कुछ भूल कर हम नई शुरुआत नहीं कर सकते। वो टेबल के करीब खड़े हुए इल्तिजाई लहजे में बोल रही थी। नहीं, हमारे रिश्ते की कभी कोई शुरुआत नहीं हो सकती। वो दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए गुस्से से फूंक काटते हुए बोल रहा था। और वैसे भी तुमने जितनी इस दिन मुझसे बद्दुआएं दी थी, इसके बाद तो मेरा तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं बनता। और फिर से आ गई हो वो खुद को डेंटिंग पेंटिंग करके। जानती हो इस दिन गुस्से से मेरे मुंह से काफी कुछ निकल गया था। शर्मिंदा हूँ, मगर काशान क्या करूं। आपने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं आपकी बीवी हूँ। हर वक्त आपकी नजरों में किसी और के लिए मोहब्बत देखना, हर वक्त आपकी यादों में खोए रहते हैं। कभी मेरी जगह खुद को रख कर सोचे मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम, तो तुम्हारी तकलीफ। मुझे ना तुमसे कोई लेना देना है ना ही तुम्हारी तकलीफ से। और हर बार ये ड्रामा मत किया करो। मैं तो इस मनहूस दिन को याद ये नहीं करना चाहता। और तुम हो कि मुझे बार बार याद करवाती हो कि इस दिन तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। काशान, आपको जरा तरस नहीं आता मेरा दिल तोड़ते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल तरस नहीं आता तुम्हारा दिल तोड़ते हुए। और इसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कंधों को चुराते हुए हंस दिया था। कभी सोचा है जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें इसी तरह तड़पाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बल्कि वो तुम्हें तड़पा ही तो रही है। अगर इतने सालों में वो तुम्हें हासिल होती तो फिर तुम्हारे पास होती। आज एक निशा ने एक बार फिर से इसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। आज नहीं तो कल वो मुझे मैसर होगी और मेरे करीब होगी। वो दिन मेरे लिए मेरी खुशनसीबी का दिन होगा। वो झपट कर इसके करीब आया और गुस्से से इसके जबड़े को पकड़कर इसे पीछे को धकेलते हुए टेबल के करीब लगाए हुए अपना गुस्सा उतार रहा था। बस पर तंजिया नजरों से मुस्कुरा रही थी। इसके जबड़े में काशान के सख्त हाथ की गिरफ्त और से वो दर्द उठ रहा था, मगर वो काशान की तड़प पर हंस रही थी। कभी मेरी जगह पर खुद को रख कर तो सोचे कि मैं आपकी मोहब्बत में ऐसे ही तड़प रही हूँ। तुम अपनी शक्ल फेंक कर यहाँ से चली जाओ, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ। मैं बहुत जल्दी
اپنے رہنے کا انتظام الگ کر لوں گا. یہ اپارٹمنٹ میرے بابا نے تمہارے نام کیا ہے، اسے تم رکھو اور تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اسے دھکا دیتے ہوئے خود اس سے دور ہوا اور 30 قدموں سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا. کاشان، کیوں تم میرے نہیں ہو سکتے؟ وہ روتی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اپنی لپسٹک کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر اتار کر روتی ہوئی نے کیک کو فرش پر پھینک دیا. اپنی جولری کو ایک ایک کر کے اتار کر پھینکتے ہوئے وہ وہیں پر بیٹھتی ہوئی ہسٹریوں سے رونے لگی تھی. کاشان غصے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور فوراً اپنے سیکرٹ روم کا دروازہ کھولا. دروازہ بند کرتے ہی اس نے ٹائی کھول کر سانسیں بحال کی، پھر کوٹ اور شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دی. غصے کے مارے وہ تیز سے سانسیں لے رہا تھا اور نشا کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، جیسے ایک پراسرار جادو ہو اور اس کی روح تک پہنچ رہا ہو. لیکن پھر ایک لمحے کے لیے اس کا دل ایک عجیب کیفیت میں ڈوب گیا جب اس کی نظر سامنے آویزہ میرب کی تصویر پر پڑی. اور تصویر کالج کے زمانے کی تھی، جہاں میرب نے جینز کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، گھنے بال کمر پر جھولتے ہوئے، کانوں میں سادہ سی بالیاں اور رخساروں کو چھوتی ہوئی مسکراہٹ میں اپنی خوبصورتی کا راز چھپائے ہوئے تھی. کاشان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا. وہ بے اختیار اس تصویر کے قریب آیا اور دیوانگی سے اس کی آنکھوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں کے مقام پر بوسہ دے ڈالا. اس کے ہاتھ تصویر پر پھرتے ہوئے اس کے وجود کی رعنائیاں شدت سے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں میں ہزاروں اینیورسری. اس کی آواز میں میرب کو پالنے کا نشہ تھا، دیوانگی تھی جو اس کی آواز کو کشش اور گہرا بنا رہی تھی. کتنا خوبصورت ہوگا وہ دن جب تم مجھ سے کہو گی کہ کاشان آج ہماری اینیورسری ہے. وہ اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے بولا، بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں تمہارے کہنے سے پہلے خود تم سے کہوں گا کہ میری جان آج ہماری اینیورسری ہے. ہمارا ہر دن ہماری شادی کا دن ہوگا. ہر رات اینیورسری، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی جب تم میرے پاس ہوگی. بہت جلد تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا. کاشان کی آنکھوں میں شدت تھی، جیسے وہ ہر وقت کو قید کو توڑ کر اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہو. میں بھی دیکھتا ہوں کب تک رومانچہ تمہیں مجھ سے دور رکھ پاتا ہے. تو میری تھی میں تمہاری زندگی میں رومانچہ سے پہلے آیا تھا اور وہ بدقسمتی تھی کہ ہم نہ مل سکے. کوئی بات نہیں، اس غلطی کو بھی تمہیں معاف کر دوں گا. بس تم میرے پاس آ جاؤ، میرے دل کو سکون دے دو. وہ اپنے دل کی دھڑکن پر ہاتھ مارتے ہوئے دیوانگی میں بھرے ہوئے لہجے میں بولے جا رہا تھا. میرب کی تصویر پر وہ ہونٹوں کی گرماہٹ بکھیرتے ہوئے دونوں ہاتھ میرب کی تصویر پر رکھ کے اس کے ساتھ ایسے لپٹ کر کھڑا تھا جیسے میرب اس کی دسترس میں ہو اور اس کی آغوش میں ہو. میرب ملک، میں آج بھی ہماری پہلی ملاقات کو نہیں بھولا. مجھے یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے. کاشان ذہنی طور پر ماضی میں جا چکا تھا. کاشان کی آنکھوں میں وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا تھا. ماضی. کاشان رضوی کا آج کالج میں پہلا دن تھا. اچانک گاڑی رکنے پر اس کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی گاڑی سے ہلکا سا ٹکرا گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا کچھ بولتا، ایک تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرا گئی تھی. ابے عقل کے اندھے، گاڑی سے نیچے اترو. یہ سڑک تمہارے باپ نے خاص تمہارے لیے نہیں بنوائی اور نہ ہی یہ پارکنگ ایریا صرف تمہارے نام کیا گیا ہے. یہ آواز بہت ہی تیکھی اور پرکشش تھی اور اس میں ایک خاص اعتماد تھا. پہلی بار کسی نے کاشان رضوی سے اس طرح سے بات کرنے کی جرات کی تھی. کاشان رضوی نے دھوپ سے بچانے والا چشمہ اتار کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور قدم نیچے رکھا. ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، لیکن جس شخصیت نے گاڑی سے دروازہ کھولا تھا اس کے اعتراض کا ماحول ہی جیسے بدل گیا تھا. کاشان رضوی نے گھنی مونچھوں تلے اپنے پرکشش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے چمکتی ہوئی گاڑی سے قدم نیچے رکھا تھا. فل بلیک سوٹ میں ملبوس وہ وجاہت اور دبدبے کا مکمل امتزاج لگ رہا تھا. گندمی رنگت، ڈارک براؤن گھنے بال، اسٹائلش چھوٹی داڑھی اور گرے آنکھیں. وہ کسی بھی زاویے سے عام مرد نہیں لگ رہا تھا. اس کی 6 فٹ سے نکلتی مضبوط جسامت، پرفیکٹ سکس پیکس اور وہ خاص اعتماد، جیسے اس سے معلوم ہو کہ سب نظریں اسی پر جم چکی ہیں. اس نے ایک ہاتھ میں اپنی آنکھوں پر لگا برانڈڈ چشمہ اتار کر پکڑ رکھا تھا. گاڑی سے پہلے قدم نیچے رکھتے ہی جیسے اس کی نگاہ سامنے کھڑی میرب پر پڑی، اس کے لبوں پر ایک بے اختیار مگر معنی خیز مسکراہٹ آئی. اس کی نظریں میرب پر ٹھہر گئی. سر سے پاؤں تک ایک انداز جیسے کسی مجسمے کو جانچ رہا. وہ تو جیسے پلکیں چپکنا بھول گیا تھا. کالج میں چہل پہل تھی، ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا. مگر جیسے ہی کاشان رضوی کی گاڑی رکی، ماحول میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا. ہر نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی، کچھ رشک سے، کچھ حسرت سے اور کچھ صرف اس کی پرکشش شخصیت کو دیکھنے کے لیے. وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں ایک بار دیکھنے والا دوبارہ ضرور پلٹ کر دیکھتا. فل بلیک سوٹ میں اپنی دلکش گرے آنکھوں اور مضبوط جسامت کے ساتھ جیسے اس نے گاڑی سے قدم باہر رکھا، ایک ہاتھ سے چشمہ اتار کر وہ سامنے دیکھا تو وہ سٹل ہو گیا. گاڑی سے وہ نیت سے اترا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی ہستی ہے جو اس سے اس انداز میں بات کرنے کی جرات کر رہی ہے. مگر نیچے اترتے ہی جذبات اور تاثرات یکدم بدل چکے تھے. میرب، جو جینز اور نیٹ کے بازوں والی لمبی شرٹ میں ملبوس تھی، جسے کھلے کرلی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی بالیاں اس کے گالوں کو چھوٹی ہوئی ہلکی سی چمبش دے رہی تھی. ایک ہاتھ میں بکس تھی، جبکہ آنکھوں میں ایسا غصہ بھرا تھا جسے کبھی کاشان رضوی کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی. کاشان رضوی ایسا شخص تھا جو کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس کی
اس نے آنکھ کھولی تو دولت اور شان و شوکت دیکھی، اور واقعی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا ایک امیر باپ کا اکلوتا بیٹا، اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ اس کے نخرے جائز ہوں یا ناجائز سب اٹھائے جاتے، وہ چاہتا تو پوری زندگی بنا کمائے گزار سکتا تھا۔ باپ کے پیسے پر عیش کرنے والی اولاد جیسی ہو سکتی ہے، کاشان رضوی بالکل اسی سانچے میں فٹ ہوتا تھا۔ خوبصورتی پر غرور اور دبدبا اس کی فطرت میں شامل تھے۔ اکڑو، بدمزاج اور آوارہ، وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل پلے بوائے تھا۔ اس کی شخصیت میں وہ کشش تھی کہ لڑکیاں خود اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھیں۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایسا اثر تھا کہ جو کہ ایک بار دیکھتا وہ خود کو بھول جاتا، لیکن آج وہ آنکھیں صرف میرب ملک پر جمی ہوئی تھی۔ شراب اور شباب دونوں ہی کاشان رضوی کی کمزوریاں تھیں۔ آج میرب ملک کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس کے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وہ اسے چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، پہلی نظر میں ہی وہ اس پر فدا ہو چکا تھا۔ میرب ملک واقعی میں ایسی خوبصورت تھی۔ کالج میں ہزاروں دل اس کے حسن پر فدا تھے، کئی لڑکے اس کے پیچھے دیوانے تھے، کتنوں نے پرپوز کیا، مگر میرب کی طرف سے ہر کسی کو صاف انکار ہی ملا تھا۔ میرب ملک کو کبھی کوئی اچھا نہیں لگا تھا، نہ ہی اب تک لگنے کی کوئی امکانات تھے۔ وہ ہمیشہ سب سے الگ، سب سے مختلف رہی تھی۔ اس کی صرف صبا اور سارا سے دوستی تھی۔ صبا سارا اس کے اسکول فرینڈ تھی۔ صبا اور سارا اکثر ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ دونوں ہمیشہ ہنستی تھی کہ تمہارے لیے کوئی اسپیشل آرڈر پر لڑکا تیار کروانا پڑے گا، اور میرب ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتی تھی کہ اس کا شوہر سب سے الگ، سب سے منفرد ہوگا۔ اس کا شوہر دیکھ کر لڑکیاں رشک کریں گی، اس کا شوہر ایسا ہوگا جو صرف اس پر مر مٹے گا، اس کے سوا کبھی کسی کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور صبا اور سارا ہمیشہ ہنستی تھی کہ ہاں جی، ایسے لڑکے آرڈر پر ہی مل سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ایسے لڑکے موجود نہیں۔ مگر آج سامنے کاشان رضوی کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، اس کی پرسنالٹی خود کو دیکھ کر دونوں کے دل نے یہی کہا تھا کہ جس انداز سے کاشان رضوی اسے دیکھ رہا تھا، یہی ہے میرب کے دل کا شہزادہ۔ اس وقت وہ اپنی دوست سارا اور صبا کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وجہ کاشان رضوی نے اس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرا دی تھی۔ اب میرب کہاں سے معاف کرنے والی تھی؟ اس کی آنکھوں میں بھڑکتا غصہ اس کی تیز نظروں کا وار کاشان رضوی کے دل پر وار کر رہا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی کاشان رضوی کو گھائل کر چکی تھی۔ ہیلو، کیا ہوا؟ گاڑی میری ٹھوک دی ہے اور صدمے میں تم چلے گئے ہو؟ میرب ملک نے کاشان رضوی کے سامنے ہاتھ لہرا کر چٹکی بجائے، مگر وہ اب بھی اس بے باک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ کو کوئی حیثیت ہی نہ ہو، جیسے وہ بس میرب کو آنکھوں میں قید کر چکا ہو۔ ہیلو مسٹر، کیا آپ بہرے ہیں یا پھر جان بوجھ کر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بیماری ہے آپ کو؟ میرب ملک کا لہجہ تیز اور چپتا ہوا تھا، اس کے چہرے پر شدید تناؤ اور غصہ تھا، مگر کاشان رضوی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کی ہر بات ایک مذاق ہو۔ وہ بس اپنی گرے آنکھوں سے میرب کو بغض سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے غصے کو اور بڑھانے کا ارادہ ہو۔ چلو یار، تھوڑا غصہ کم کرو، لگتا ہے بیچارہ تمہارے حسن پر فدا ہو گیا ہے، جبکہ خود بھی کمال کی چیز ہے۔ سارا نے میرب کو کندھا مارا اور پھر کاشان رضوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہنسی کا تاثر تھا، مگر میرب کا غصہ ابھی بھی قائم تھا۔ میرب نے غصے سے گھور کر سارا کی جانب دیکھا۔ زبان بند رکھا کرو، اگر کچھ اچھا بولا نہ جائے تو نا فضول میں کچھ بھی مت بولا کرو۔ میرب نے گھور کر آہستہ سے بولتے ہوئے سے خاموش رہنے کو کہا۔ صبا اور سارا دونوں کی نظریں کاشان رضوی پر ٹکی ہوئی تھی، جو بے پرواہی سے میرب کو دیکھے جا رہا تھا۔ نہ اسے یہ لحاظ تھا کہ وہ اس وقت کالج میں کھڑا ہے، نہ یہ ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ مسٹر، تم سے بات میرا بھائی کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ کان سننے کے سے قاصر ہیں اور آنکھیں بیچاری ایک ہی جگہ پر دیکھنے کے قابل ہے۔ میرب نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا، اور پھر صبا اور سارا کے ہمراہ رخ پلٹ کر جانے لگی۔ ویٹ، ہاؤ کین دا کلر بیوٹی لیو وداؤٹ ٹیکنگ آؤٹ یور اینگر آن می؟ رکو، قاتل حسینہ، ایسے کیسے جا سکتی ہو اپنا غصہ مجھ پر نکالے بغیر؟ اس کے شوق جملے پر میرب کو شدید غصہ آیا۔ جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس نے کاشان رضوی کو غصے سے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم شکل سے چھچورے ہو، مگر تمہارے بولنے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا ہے کہ تم واقعی چھچورے ہو۔ میرب آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ریڈر انداز سے بول رہی تھی۔ کاشان رضوی کے پراسرار گہری گرے نظریں میرب ملک پر مرکوز تھی۔ پہلی بار کاشان رضوی کو زندگی میں اس کی ٹکر کی لڑکی ملی تھی جس کی خوبصورتی نے اسے بے حد متاثر کیا تھا، مگر وہ عام لڑکیوں کی طرح کاشان رضوی پر لٹو نہیں تھی۔ اس نے ایک بار بھی کاشان رضوی کو نظر بھر کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اسے بالکل عام نظروں سے دیکھتے ہوئے نظر انداز کر رہی تھی، اور کاشان رضوی کو یہ انداز قاتلانہ لگ رہا تھا۔ کاشان رضوی کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی تھی جو کہ اس سے آسانی سے میسر نہ ہو، اور میرب ملک میں وہی خاصیت موجود تھی۔ کاشان رضوی کے پرکشش ہونٹوں پر چیلنجنگ مسکراہٹ تھی جو اس کی بہادر اور نڈر شخصیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بے فکری سے میرب ملک کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ صبا اور سارا دیگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مقابلے بازی کے ڈائلاگ بڑے دلچسپ انداز سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کسی بھی
तरह से मीरब मलिक के करीब होना था, मीरब के साथ करीब होकर इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर डेट करना था। काशान रिजवी के ऐसे शौकी थे, इसके लिए हर लड़की आम थी, और शायद इसका रीज़न ये था कि काशान रिजवी ने जब भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा, वो हमेशा इससे मैसर रही थी, क्योंकि वो अमीर था, खूबसूरत था, डैशिंग था, लफ्ज़ों से खेलना ऐसे खूब आता था, और लड़कियों को लुभाने में तो वो माहिर था। आज तक काशान रिजवी ने जिस लड़की को अपने करीब करना चाहा, वो हमेशा से हासिल करने में कामयाब रहा। काशान रिजवी को हमेशा खूबसूरत लड़कियों के करीब जाना अच्छा लगता था। अगर कहा जाए कि काशान रिजवी अय्याश तबीयत का मालिक था, तो ये गलत ना होगा। लड़कियों को भी गाड़ियों की तरह आए रोज बदलने का आदी था, मगर आज इसका सामना मीरब मलिक से होने के बाद इसे अंदाजा हुआ था कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं है, और मीरब मलिक के आते ही इसके एटीट्यूड ने काशान रिजवी की जिद को तोल दे दी थी। अब इसे किसी भी सूरत मीरब मलिक को अपने फरेबी जाल में फंसाना था कि इसके दोस्त जो काशान रिजवी के पैसों पर ऐश करते थे, वो ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, और इन्हें यकीन था कि अपने काशान रिजवी पर वो इस लड़की को अपने करीब लाने में कामयाब हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी गाड़ी की मरम्मत करवा देते हैं, क्योंकि हमसे गलती हुई है और हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। इसका लहजा पुरएतमाद था, मगर एक ऐसा अंदाज था जो उसकी आवारा तबीयत को वाज़ेह करता था। फिर इसने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इसके खूबसूरत चेहरे और गुस्से से लाल नाक को गौर कर देखा था। प्लीज ब्यूटीफुल लड़कियों पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पर। गुस्सा थूक दीजिए, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और अपनी गलती के लिए सॉरी कहते हैं, और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, तो फिर मुझे बुलवाइए ना कॉफ़ी पर। कॉफ़ी पीने का इरादा रखता है काशान रिजवी आपके साथ। काशान रिजवी की मुस्कुराहट में चैलेंज और जाज़िबत की झलक थी, जो किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींच लेती थी, मगर मीरब मलिक की आंखों में कोई असर नहीं आया था। जो कुछ भी था, मीरब के लिए इसे जूते की नोक पर रखना एक आम बात थी। तुम्हें मेरी गाड़ी तो हर सूरत ठीक करवा कर देनी ही पड़ेगी, इसलिए नहीं कि मैं इसे ठीक नहीं करवा सकती, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरा नुकसान किया है, और मीरब मलिक कभी भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। और तुम्हें कॉफ़ी में किस खुशी में पिलाऊं? क्या तुम मेरी फूफो के बेटे हो? और रही दोस्ती की बात, तुम मीरब मलिक किसी भी अरे गैरे के साथ दोस्ती नहीं करती। मीरब की चॉइस बहुत मुनफरिद और आला है, और तुम मीरब की चॉइस पर फिट नहीं बैठते। मीरब अपने दोस्त बहुत खास और खुद चुनती है, समझे? ये बटरिंग कहीं और जाके करना जो तुम्हारे झांसे में आ जाती हो। मैं मीरब हूँ, तुम जैसों की फितरत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो अपने बालों को झटक कर पीछे करते हुए अदा से वहां से सारा और सबा के हमरा जा रही थी, और काशान रिजवी मुस्कुराते हुए दिल फेंक नजरों से इसे देख रहा था। इसकी पुरकशिश पुरस्कार गहरी आंखों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था, और इसके साथ खड़े हुए इसके दोस्त हमजा और आकिब और दीगर सबने हैरान नजरों से इसकी जानिब देखा। पहली बार काशान रिजवी अपनी सल्ट के बाद भी खुश था और मुस्कुरा रहा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। काशान यार, क्या बात है, तुम्हें कोई सदमा लग गया है? वो तुम्हारी इंसल्ट करके चली गई और तुम हंस रहे हो? आकिब ने कंधे पर हाथ रखते हुए इसे हिलाकर कहा था। हाय, इसने ठंडी आह भरी थी। अरे मैटर करता है ना इंसल्ट किसने की है। अब जो इंसल्ट कर गई है, इस पर ये एटीट्यूड सूट भी करता है। अगर चीज मुश्किल से दस्तयाब हो तो इसे पाने की चाहत जुनून में बदल जाती है। वो आकिब और हमजा के कंधों पर अपने दोनों हाथ टिकाए गाड़ी की पुश से वापस टेक लगा चुका था, और दूर जाती हुई मीरब को गहरी बेबाक नजरों से देख रहा था। मतलब तुम इस तितली को अपने माया जाल में फंसाए बगैर सुकून का सांस नहीं लोगे? हमजा ने हंसते हुए इसकी नजरों का ताक़ुब किया, जो अब भी मीरब को जाते हुए देख रहा था। सुकून तो मोहतरमा साथ ले गई हैं। काशान ने गहरी सांस लेते हुए निचले होंठ के किनारे को दांतों से कुचलते हुए बेबाक अंदाज से मुस्कुराया था। अब मोहतरमा खूबसूरत हैं, और काशान रिजवी खूबसूरती की इसकी बहुत कदर करता है। वो कहते हुए कहके से हंसा था, और इसकी हंसी में बेबाकी का महलूल वाज़ेह था। हमजा और आकिब मुकम्मल तौर पर इसका साथ दे रहे थे। मेरी जान तो जानी है कि मैं भी आयत दी तरह ऑक्सीजन मास्क लाके बैठते बीमार होके पैर जावा। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, मीरब ने तड़प कर कहा। तो फिर खुदा दा वास्ता है, रोना बंद कर ले, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मेरे कोल तेरा रोना नहीं वेख्या जांदा। रमान शाह जो मीरब को आयत के रूम में बिठाकर रूम से बाहर गेट के सामने ही रोक खड़ा होकर डॉक्टर शाहजेब को आयत के बारे में सारी तफसील बता रहा था। शाहजेब ने कहा था कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, और मैं खुद आयत का केस हैंडल करूंगा, और इसके लिए घर पर बेस्ट डॉक्टर या नर्स का इंतजाम भी करवा दूंगा। सारी बात करने के बाद रमान शाह जैसे ही अंदर वापस आया, मीरब फिर आयत के करीब जाकर इसके चेहरे को प्यार से छूते हुए आंसुओं से रो रही थी, और इस तरह रोते हुए देखकर रमान शाह का कलेजा बाहर आ रहा था। मीरब के करीब जाकर इसे घुमाकर अपने सीने से लगाते हुए शाह पंजाबी
میں سختی سے بولتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رومان شاہ کو شدید غصے سے ایموشنز اور محبت میں اپنی زبان میں ہی بولنا اچھا لگتا تھا۔ یہ رومان شاہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی زبان میں بول کر سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور پرسکون محسوس کرتا تھا۔ آیت کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ شاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی دوسری طرف میرب نے شاہ کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر رکھی تھی۔ شاہ ایک طرف تو آیت کو لے کر پریشان تھا اور دوسری طرف میرب کے اتنے آنسو ایک ہی وقت میں دونوں کو دیکھنا شاہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ شاہ پلیز پنجابی مت بولیں، ایک طرف تو میں اتنی پریشان ہوں کہ اوپر سے آپ پنجابی بول کر مجھے اور پریشان کر رہے ہیں، میرب نے غصے سے کہا اور پھر شکایت کرتے ہوئے شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ اتنی پریشانی میں بھی شاہ کے پنجابی بولنے پر میرب کے احتجاج پر ایک نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ اچھا، اگر میں پنجابی نہ بولوں تو کیا تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، پریشانی تب ختم ہوگی جب میری بیٹی کو ہوش آئے گا اور وہ مجھ سے باتیں کرے گی۔ شاہ، یہ کیوں ہوش میں نہیں آ رہی؟ میرب کی آواز میں بے پناہ اضطراب تھا۔ میری جان، سب سے پہلے آنسو صاف کرو۔ شاہ نے اس کا چہرہ نرم ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھایا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں رونا نہیں چاہیے۔ رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے گا، جیسے پہلے بھی مشکلات آئی ہیں اور اللہ نے ہمیں نکالا۔ اور دوسری بات، میری شاہزیب سے بات ہو چکی ہے، اس نے تسلی دی ہے کہ علاج تھوڑا لمبا اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر یہ قابل علاج ہے۔ ابھی آیت چھوٹی ہے، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، مگر علاج جاری ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، شاہزیب نے کہہ کر وہ اس سے خود اس کیس کو ہینڈل کرے گا اور ایک اچھی نرس یا ڈاکٹر بھی مقرر کرے گا جو روزانہ آ کر اس کی دیکھ بھال کرے گی تاکہ کسی بھی غفلت کی گنجائش نہ ہو۔ میں ابھی اسی سے بات کر کے آیا ہوں۔ مجھے بھی آیت کی فکر ہے۔ آیت میری بھی بیٹی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ ماں ہونے کے ناطے تمہیں اس کی مجھ سے کہیں زیادہ فکر ہے، مگر یار، رونا کسی بھی چیز کا حل تو نہیں ہے۔ تم روتے ہوئے بھی اور زیادہ پریشان کر رہی ہو۔ شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے کسی بچے کو تسلی دی جاتی ہے، پیار سے سمجھاتے ہوئے چپ کروا رہا تھا۔ پلیز رونا بند کرو۔ شاہ کو بے شک میرب کی تکلیف کا پورا احساس تھا، مگر میرب کو شاہ کی پریشانی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا جو اس کی حالت دیکھ کر اور زیادہ پڑ رہا تھا۔ وہ مرد تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، خاموشی سے سب کچھ خود پر برداشت کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹی کی تکلیف میں بے ہوش پڑی تھی اور دوسری طرف میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاہ کو کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر ایک طرف اس اندیکھے دشمن سے اپنی عزت اور محبت کو محفوظ کرنے کی کوشش میں وہ اپنے دماغ کو ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرب کے گرد شاہ کی نظریں مسلسل گھوم رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ میرب سے غافل نہیں تھا۔ پہلی بار دشمن کو انجانے میں موقع مل گیا تھا، کیونکہ شاہ کو دور تک اندازہ نہیں تھا کہ کوئی دشمن اس طرح اچانک سے اس کی زندگی میں گھسے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ رومان شاہ اپنے میرب کے گرد حصار اس طرح گھوم رہا تھا اور سیکیورٹی کو سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ کسی بھی غیر ضروری حرکت پر اس سے فوراً آگاہ کیا جائے گا۔ اس وقت رومان شاہ بیک وقت کئی مشکلات میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی تھی۔ وہ میرب کو اپنی سمجھداری اور محبت سے سمیٹ رہا تھا۔ یہی ہے اس کی ایک مضبوط اور اصلی مرد کی پہچان، جو مصیبت میں گرتے ہوئے اپنے پیاروں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مرد صرف ایک نام نہیں ہوتا، وہ ایک طاقت ہے، ایک سائبان ہوتا ہے۔ مرد کو مشکل گھڑی میں نہ صرف خود کو سنبھالنا ہوتا ہے بلکہ اس کمزور عورت کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے جس کی زندگی میں اس مرد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کچھ مرد ایسے حالات میں خود کو عورتوں سے بھی بدتر بنا لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرد مضبوط ہی اچھا لگتا ہے، کمزور تو عورت ہوتی ہے، اور عورت کے یہ کمزور ہوتی ہے کہ اسے یہ مان ہوتا ہے کہ وہ سنبھالی جائے گی۔ اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ اسے سمیٹ لے گا۔ جب ایسے ستون کمزور پڑتے ہیں تو عورت خود کو بے بس محسوس کرتی ہے۔ مشکلات کی گھڑیوں میں ہی مردوں کو خود کو ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ چیخ کر، چلا کر، عورتوں کو مار کر، ان کو گھروں سے نکال کر بے تحفظ کر دینے والوں کو مردانگی نہیں کہتے، اور نہ ہی ہاتھ اٹھا کر مارنے والوں جبر کے ساتھ زبان بند کروا دینے والوں کو مرد کہا جاتا ہے۔ مرد وہی ہوتا ہے جو ان لمحات میں محبت، تحمل اور برداشت سے اپنی مردانگی ثابت کرے، وہی مرد کہلاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے مرد کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ آج کل یا تو وحشت پھیلانے کو مرد کہا جاتا ہے جو عورت پر اپنی وحشت، اپنا حق جما سکے، یا پھر عورت پر رعب جما کر ہاتھ اٹھا کر اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے کر، یا 3 بار طلاق کہہ کر اسے بے گھر کر دینے والے کو مرد کہتے ہیں۔ غلط سانچے میں مرد کا لفظ قید کر دیا گیا ہے۔ اے ابن آدم، خود کو پہچان۔ اے ابن آدم، تو یہ سمجھ کہ وہ ہوا کی بیٹی ہے، وہ کمزور ہے، اسے تیری دسترس میں دیا گیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ تو اسے توڑ ہی نہ دے۔
نہ ہی اس کے لیے کہ تو اپنی طاقت دکھائے. اسے تیری دسترس میں اس لیے دیا گیا ہے کہ تو اس کا محافظ بن سکے، کہ تو اسے اپنے حصار میں لے سکے. اے ابن آدم، خود کو ثابت کرنے کے لیے تو نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے. سنبھل جا اور اس حقیقت کو سمجھ لے جس سے تو انجان بنا پھرتا ہے. ماضی. میرب اپنے کلاس روم سے باہر نکلی اور جیسے ہی دروازہ کھلا کالج کا ہنگامہ فوراً اس کے گوش گزار ہوا. باہر طلبہ کا ہجوم تھا، باتوں کی آوازیں، قدموں کی ٹپ ٹپ، اور کچھ دور پر کہیں اسٹرکچر سے کھیلتے ہوئے چند لڑکے ہنستے ہوئے گزرتے دکھائی دے رہے تھے. کالج کے میدان میں چہل پہل تھی. ہر طرف ایک دھیما شور تھا جو کالج کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا. مگر اس شور شرابے کے درمیان میرب کے قدم اچانک رکے. اس کی نظر سامنے آ کر ٹھہر گئی. کاشان رضوی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرب کا انتظار کر رہا ہے اور میرب سے ہی ملنے آیا ہے. کاشان کا چہرہ پورے کالج کی رونق سے الگ اور پراعتماد تھا. وہ خوبصورت تھا اور اسے اپنی خوبصورتی پر غرور بھی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا. کاشان کے دوست پیچھے ہی رک گئے تھے. وہ اکیلا ہی میرب کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا. اس کی نظر میں عجیب سی گہرائی تھی. اس کی نظریں ایکس رے مشین کی طرح میرب کو اپنے آر پار جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میرب نے اس کی نظر کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتے ہوئے دیکھ جھرجھری سی محسوس کی. فوراً سے اپنا توازن برقرار رکھا. وہ اپنی نظریں کاشان سے ہٹا کر سرد اور بے پرواہ لہجے میں کہا، تم یہاں؟ جی، تمہاری گاڑی ٹھیک کروا دی ہے بیوٹی کوئن. کاشان دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے مسکراتے ہوئے بولا. میرب نے ایک لمحے کے لیے اسے غصے سے دیکھا. اگر گاڑی ٹھیک کروا دی ہے تو تم نے کچھ احسان نہیں کیا، یہ تمہارا فرض تھا. میرب نے نظروں کو گھماتے ہوئے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی احسان نہیں کیا تھا. گاڑی ٹھیک کروا کر. کالج کی گہما گہمی اور ہنگامے کے باوجود ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سب گزرنے والے اور کھڑے ہونے کی توجہ سے سن رہے تھے، کیونکہ نہ تو میرب ملک کوئی عام لڑکی تھی اور نہ ہی کاشان رضوی کوئی عام لڑکا. دونوں کا شمار کالج کے سب سے خوبصورت اور پرکشش لوگوں میں ہوتا تھا. میرب ملک کے حسن کے چرچے تو پہلے ہی پورے کالج میں تھے. ہر کوئی اس کی خوبصورتی اور دلکش کا متعارف تھا. وہ اپنی چلبلی اور ایٹیٹیوڈ والی شخصیت، خوبصورت آنکھوں اور پل پل بدلتے گرم اور ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے سب سے الگ تھی، اور فیشن سینس اس کا ہمیشہ سے ہی منفرد اور یونیک اور ایکسپینسو رہا تھا. لڑکیاں اس جیسا بننے کی خواہش رکھتی تھی اور اس لڑکے کی ایک نظر کے منتظر رہتے تھے. اور پھر کاشان رضوی نے کالج میں قدم رکھا. خوبصورت، ڈیشنگ اور بے حد امیر. اس کی شخصیت کا دبدبا، سٹائل اور بے باک مسکراہٹ نے کالج کی رونقیں میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور جہاں جاتا تھا نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھتی تھی. کالج کی لڑکیاں اس پر مر مٹنے کو تیار تھی، مگر کاشان کی نظریں صرف پورے کالج میں میرب کی گرویدہ بن چکی تھی. لگتا ہے بیوٹی کوئن ابھی تک ہم سے ناراض ہیں. کاشان رضوی کے لہجے میں شرارت تھی. وہ ایک ادا سے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، ہم اپنی غلطی سے معافی مانگتے ہیں. ہم سے گستاخی ہوئی ہے. ہم نے آپ کی خوبصورت گاڑی کو نقصان پہنچایا اور پورے کالج کے سامنے کاشان رضوی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معافی مانگتا ہے. وہ ادا سے گھٹنوں کے بل بیٹھا، دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے اور مسکراہٹ کے ساتھ شرارتی انداز میں نظریں اٹھائے ہوئے تھا. پورے کالج کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی. وہ کاشان رضوی جس کی غرور بھری مسکراہٹ اور ناقابل برداشت ایٹیٹیوڈ پورے کالج میں مشہور تھا، جس کے شاہی مزاج اور بلند مقام کو سب جانتے تھے، آج وہی کاشان رضوی میرب ملک کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر معافی مانگ رہا تھا. یہ منظر ناقابل یقین تھا. جہاں کچھ لڑکیاں اش کر اٹھی تھی، وہیں میرب ملک کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی تھی. اس کے لیے یہ سب کچھ انتہائی غیر متوقع تھا. میرب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن بھری ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ سختی سے کاشان کو گھورنے لگی. یہ سب لڑکے پورے کالج کے سامنے فضول چیپ قسم کا سین کریٹ کر رہے ہو. اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا. آواز میں ناگواری نمایاں تھی. کاشان کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے میرب کی خفگی سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، بلکہ وہ اسی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا. میرب کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی. وہ یہاں کسی تماشے کا حصہ بننے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اسے یہ سب ڈرامے بازیاں برداشت تھیں. مت کر اتنا غرور، صورت پہ اے حسینہ. کاشان کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں وہی چمک جو ہمیشہ میرب کو الجھن میں ڈال دیتی. وہ نرم مگر گہرائی سے بولا، تیری صورت پر نہیں، ہم تو تیری سادگی پر مرتے ہیں. میرب نے ناگواری سے اسے دیکھا، جیسے اس کی باتوں میں چھپا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو. مگر کاشان رضوی جو ہمیشہ اپنی بات کہہ کر دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا، آج بھی اپنی چالاکی میں کامیاب لگ رہا تھا. کاشان اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا ہوا اور میرب کے سامنے آ کھڑا ہوا. میرب نے ناگواری سے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بازو باندھ کر تلخی سے بولی، 99 کے چیپ کالج
ہیرو والی حرکتیں اور وہی گھسے پٹے ڈائلاگ. کچھ نیا ہے مسٹر تو وہ ٹرائی کرو. کاشان رضوی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا. جیسے سے میرب کا یہ انداز مزید دلچسپ لگا ہو. وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر قریب ہوا. نیا تو تب ہو جب تم پرانا چھوڑو گی اور مجھے قریب آنے کا موقع دو گی. میرب ملک، تمہاری یہ چیپ بھڑکتے ہوئے ڈائلاگ مجھ پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہو رہے. تمہاری یہ ٹرائیاں مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی. مجھے نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے نہ ہی تمہارے ان گھٹیا چیپ ڈائلاگس میں، سمجھے؟ اور میرا راستہ چھوڑو. وہ ایک قدم آگے بڑھی، سرد نظروں سے اسے گھورا. دوبارہ اگر میرے راستے میں آئے تو کیا؟ کاشان کے نے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی. گرے پرسرار آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ ہی اپنے انداز پر کوئی شرمندگی. وہ میرب کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے، جیسے کسی بھی لمحے اسے بے بس کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو. ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس نے راستہ روک رکھا تھا، جیسے اعلان کر رہا ہو کہ میرب کو اس کے بغیر آگے بڑھنے کا حق نہیں. میرب نے گہری سانس لے کر اپنی جھنجھلاہٹ دبائی، مگر چہرے پر ناگواری واضح تھے. وہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے جال میں الجھی ضرور مگر فوراً سنبھل گئی. ہٹو میرے راستے سے. اس کی آواز میں ٹھہرا ہوا غصہ تھا. اگر نہ ہٹوں تو کیا کر لو گی وہ تو بتاؤ. کاشان نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا. اس کے لہجے میں وہی چیلنجنگ انداز، وہی لاپرواہ مسکراہٹ. فضول میں مجھ سے الجھو مت. کاشان رضوی میرب نے غصے سے کہا، مگر اس کا نام اس کے لبوں پر آتے ہی کاشان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. ہائے، کتنا خوبصورت لگتا ہے تمہاری ہونٹوں میں گھٹتا ہوا میرا نام. ایک بار پھر سے بولو. وہ ادا سے کہتا نظروں کا زاویہ مزید خطرناک کر چکا تھا. شٹ اپ. میرب کی برداشت جواب دے گئی تھی. شٹ اپ نہیں، تم جیسی بیوٹی کوئین کے منہ سے آئی لو یو اچھا لگتا ہے. ایک بار بولو. کاشان نے بے باک لہجے میں کہا، جیسے وہ اسے مجبور کر دے گا. تمہیں یہ بدتمیزی بہت مہنگی پڑے گی کاشان رضوی. میرب کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا تھا. کاشان رضوی کو سستی چیزیں ویسے بھی پسند نہیں ہیں. وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو. تم میرے بھائی کو نہیں جانتے، وہ تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیں گے. میرب نے سخت لہجے میں وارننگ دی تھی. کاشان نے کہکا لگایا، تم مجھے نہیں جانتی. تمہارے بھائی جیسے لوگ میرے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر میرا صدقہ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں. میرے بابا روز خیرات دے دیتے ہیں تاکہ ان کا بیٹا جب چاہے جہاں چاہے اپنی من مرضیاں کر سکے. یہ ایٹیٹیوڈ تم میرے بھائی کے سامنے برقرار رکھنا، پھر دیکھتی ہوں تم اس کالج میں اس شہر میں کیسے ٹکتے ہو. میرب نے چیلنج دیا. ویسے تم سالے صاحب کا کچھ زیادہ ہی دبدبا دکھا رہی ہو. کاشان نے شرارت سے کہتے ہوئے نظریں مزید کے گہری کی. چلو تمہاری خاطر ان کے سامنے تھوڑا سا جھک جاؤں گا. یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے. اس کی نظریں میرب کے ضبط کے آخری حدوں کو آزما رہی تھی. آج پہلی بار میرب کو کسی نے اس طرح بے بس کیا تھا. وہ جو ہمیشہ وقار اور اعتماد کے چادر میں لپٹی رہتی تھی، آج پہلی بار کسی کی نظریں اس کے مضبوط حوصلے کو متزلزل کر رہی تھی. آخر وہ ایک لڑکی تھی اور سامنے ایک ایسا مرد کھڑا تھا جس کی بے باکی کی حدوں کو چھو رہی تھی، اور وہ مرد جس کی نظروں میں شرم و حیا کی کوئی رمق نہ تھی. اس کی نظریں ایکس رے مشین کی طرح اس کے وجود کی رانائیوں کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی. میرب کو اس کی نظریں چبھ رہی تھیں، جیسے وہ الفاظ کے بجائے نظروں سے ہی سب کچھ کہہ رہا ہو. اس کی نظروں کی شدت اور راستہ نہ چھوڑنے کی ضد نے میرب کو بے حد بے چین کر دیا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. آج پہلی بار وہ کمزور پڑی تھی. کاشان نے سر جھٹکتے ہوئے بے ساختہ افسوس سے کہا، ارے بیوٹی کوئین، یہ کیا تم تو رو پڑی. پلیز رو مت، تمہارے چہرے پر آنسو اچھے نہیں لگتے. وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے آنسو صاف کرنے ہی والا تھا کہ ہاتھ مت لگانا. میرب نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. آنکھوں میں شدید غصہ اور بے بسی کی تپش لیے وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی. میرب اس وقت اپنے آس پاس کی مسکراتی نظروں کو محسوس کر رہی تھی جو کاشان کی حرکتوں سے محفوظ ہو رہی تھی، لیکن یہ سب میرب کے لیے شدید اذیت بن چکا تھا. وہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہا تھا جیسے وہ محض کھیل کا سامان ہو جس پر وہ اپنی بے تکے الفاظ اور نظروں کے تجربات کرتا جائے. میرب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار کو نم کر رہے تھے، مگر اس نے اپنی غیرت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، لیکن وہ انہیں روک نہ پائی. اس لمحے میں اس کی پوری شخصیت ایک شکست کا شکار ہو چکی تھی. وہ جس کالج میں ہمیشہ اپنے اعتماد کے ساتھ چلتی تھی، آج وہاں رونے پر مجبور ہو گئی تھی. یہ لمحہ اس کے لیے نہ صرف شرمندگی کا باعث تھا بلکہ اس کی عزت نفس کے لیے گہری تکلیف کا سبب بھی تھا. اس سے پہلے کہ میرب کا مزید سب کے سامنے تماشا بنتا، وہ آ چکا تھا جس کی موجودگی ہمیشہ میرب کے لیے سکون کا باعث تھی. اور شخص جس پر وہ ہمیشہ انحصار کرتی تھی وہ آ چکا تھا، جس کا محافظ تھا، جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتا تھا.
اس کا بھائی ایسے پہ شامیر ملک آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ پہنچا اس نے اپنے بھاری ہوا میں لہرا کر زوردار تھپڑ کاشان رضوی کے چہرے پر رسید کیا۔ کاشان رضوی لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل خود کو گرنے سے روک پایا تو تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ کاشان رضوی اونچی آواز میں چیختے ہوئے جھپٹ کر شاہمیر کے قریب ہوا اور شاہمیر نے کے گریبان کو پکڑتے ہوئے چلایا تھا۔ کاشان رضوی کا جسم غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، پہلی بار اس نے اپنی توہین کو محسوس کیا تھا۔